औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं तुलुए इश्क इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सुनहरी उसूल, नौजवानों के रहबरे मुअज़्ज़म की रहनुमाई पर मबनी एक कीमती किताब, जिसे जमा और तरतीब दिया है हुज्जतुल इस्लाम जवाद अली अकबरी ने। आइए मोहब्बत और सुकून से भरपूर इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज इंशाल्लाह कि हम इस किताब का हिस्सा नंबर 7 पेश करेंगे कि जो उस किताब की चौथी बात से शुरू होता है, एक दूसरे की निस्बत मियाँ बीवी के हुकूक। इसका दरीचा है कि निकाह के बोल पढ़ने और रिश्ता इज़्दिवाज के अहद व पैमान को कबूल करने से कल के लड़के लड़की आज के मियाँ बीवी और एक दूसरे के शरीके हयात बन जाते हैं। यूँ घरों में एक घर और माशरे में एक नई इकाई का इजाफा होता है। अगरचा कि हकीम व दाना खालिक की निगाह में मर्द व औरत दो इंसानी गौहर, दो ऐसी जैसी आसमानी रूह और एक दूसरे के मिसलो नज़ीर हैं, जबकि इंसानी हकीकत के लिहाज से एक दूसरे की निस्बत हर एक की जिम्मेदारी बराबर है। लेकिन हिकमत खुदा ने इन आसमानी गौहरों को एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुमताज़ पैकरों, अलबत्ता एक दूसरे के ज़रूरतमंद होने के एहसास के साथ दो ज़मीनी गौहरों में समाया है। ये रिश्ता इज़्दिवाज वही अजीम कानून, हर लिहाज से मुकम्मल और जामे सुन्नत, बेहतरीन रस्म ज़िंदगी, वो खूबसूरती और ज़िबाई है कि जो इस जहान पर हाकिम है। इस तरह ज़ौजियत का ये मुक़द्दस रिश्ता इस आलम हस्ती के मेमार के जमाल की पुरअज़मत निशानियों में से एक निशानी है। शादी यानी घराने या ख़ानदान की जिम्मेदारी लेने के लिए ज़िंदगी के दो सुतूनों का मिलाप, ज़िंदगी के तराजू के तवाज़ुन के लिए ज़िंदगी के इन दो पलड़ों की नज़दीकी, इस नई इकाई घराने की तश्कील के लिए मियाँ बीवी में हर एक के मुकम्मल किरदार की शनाख्त में उनके जिस्म जान, रूह की सिफ़ात व तख्लीक, हिकमत इलाही और इस जहान मादी की तबी और फितरी फ़र्क़ बुनियादी किरदार अदा करते हैं। सच सच बताइए कि घर बसाने में मियाँ बीवी का क्या किरदार है? किसकी जिम्मेदारी दूसरे से ज़्यादा अहम है? क्या इन दोनों में से किसी एक की जगह को दूसरे से तब्दील किया जा सकता है? एक दूसरे की निस्बत इनके आपस में क्या हुकूक हैं? जिंदगी की नेमतों और उसके मुकाबिल इनके हुकूक में हर एक का हिस्सा, और घर में बिला आखिर बीवी की हुकूमत और जोरू के गुलाम की फ़िज़ा बेहतर है, या फिर घर पर शौहर के तसल्लुत व बरतरी और नौकर बीवी का माहौल, या दोनों में से कोई भी नहीं? ये वो सवालात हैं कि जिनके माहिराना और उस्तादाना जवाब के अलावा कोई और चीज़ नौजवान दूल्हा दुल्हन के परेशानी जहनों को मुतमईन नहीं कर सकती। जिंदगी के इस नए रास्ते पर कदम रखने पर इन दो हमसरों की चश्म उम्मीद उस्ताद के राह कुशा कलमात से खुलने वाले नए उफुक और दरीचों पर लगी हुई है कि जो रास्ते से भी वाकिफ और आगाह और महरम दिल भी, एक दूसरे के मददगार और दोस्तों की मानंद। हमने मुशाहिदा किया है कि कभी कभी मर्द बीवी को दूसरे नंबर का दर्जा देता है, लेकिन दर हकीकत दूसरे दर्जे के इंसान का कोई तस्वुर मौजूद नहीं। दोनों एक दूसरे के मिसलो नज़ीर और उमूर ज़िंदगी में बराबर हुकूक के मालिक हैं, मगर वो मकामात के जहाँ खुदावंद मुताल ने इंसानी मसलहत की बिना पर मर्द और औरत में फ़र्क रखा है, ये फ़र्क मर्द का नफ़ा या औरत का नुकसान नहीं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि घर में दो शरीक और एक दूसरे के मददगार और दोस्तों की मानंद ज़िंदगी गुजारें। मर्द घर का निगरान और कफील है और औरत फूल। इस्लाम ने मर्द को कव्वाम यानी घर का निगरान और कफील और औरत को रईहान यानी कि फूल करार दिया है। न ये मर्द के शान में गुस्ताखी है और न औरत से बेअदबी, न ये मर्द के हुकूक को कम करना है और न औरत के हुकूक की पायमाली, बल्कि ये इनकी फितरत और तबीयत को सही जाविये से देखना है। उमूर ज़िंदगी के तराजू में ये दोनों पलड़े बराबर हैं, यानी जब एक पलड़े में औरत की शक्ल में सिनफ़े नाजुक, लतीफ़ो ज़ीबा एहसास और ज़िंदगी के माहौल में आराम और सुकून, मानवी ज़ीनत व आराइश के आमिल को रखते हैं, और दूसरे पलड़े में घर के मुदीर, मेहनत व मुशक्क़त करने वाले बाजू, बीवी की तकियागाह और काबिल एतमाद हस्ती को शौहर की शक्ल में रखते हैं, तो ये दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। न ये उससे ऊंचा होता है और न वो उससे नीचा। मुश्तरका ज़िंदगी में मर्द व औरत के किरदार की तब्दीली ख़तरनाक है। बहुत से गलत तौर तरीके, रसूमो आदात कि जो ख़वातीन से मखसूस नहीं बल्कि मर्द भी कभी कभी इन्हीं को अपनाते हैं,
ہم سے ہی کہتے ہیں کہ جناب آئیے زندگی کے اس ترازو کی چیزیں یعنی میاں بیوی کے کردار کو ایک دوسرے سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام انجام دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا یہ عمل خطائے محض اور گلستان حیات کی زیبائی اور خوبصورتی کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ آپ میاں بیوی کے اپنے اپنے مقام پر رہنے سے حاصل ہونے والے فوائد کا راستہ روک کر گھر کے تصوراتی ماحول سے بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی نسبت شک اور تردید میں مبتلا کر رہے ہیں، اور یوں آپ اس محبت اور عشق کو کہ جو اس مشترکہ زندگی کا اصل سرمایہ ہے کھو بیٹھیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ عورت پھول ہے نہ کہ کوئی پہلوان۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد گھر میں عورت کی مانند کام کرتا ہے، یہاں عورت حاکم مطلق ہوتی ہے اور مرد کو دستور دیتی ہے کہ فلاں کام انجام دو اور فلاں کام کرو۔ مرد بھی دست بستہ جورو کا غلام بن جاتا ہے، لہٰذا ایسا مرد ہرگز اپنی بیوی کی تکیہ گاہ نہیں بن سکتا، اور حالانکہ بیوی ایک مضبوط پناہ گاہ کو پسند کرتی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے کچھ چیزیں عورتوں پر زبردستی تھوپی جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ گھر کی تمام خریداری، کام کاج، دیگر تمام مسائل کو نمٹانا، تمام تقاضا مند افراد کو جواب دینا عورت کی ذمہ داری ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، گویا وہ وقت نہ ہونے کے ڈنڈے سے گھر کو چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں باہر کام کے لیے جاؤں گا اور گھر کے سارے کام بیوی انجام دے، یعنی تمام خشک، غیر دلچسپ اور بھاری بھرکم کام عورت کے لیے۔ البتہ ممکن ہے کہ مرد اس طرح چند روز کے لیے عورت کو سرگرم رکھے، لیکن حقیقت میں یہ کام اس کی طبیعت اور مزاج سے میل نہیں کھاتے۔ روایات میں آیا ہے کہ عورت پھول ہے۔ اب آپ خود ملاحظہ کیجئے کہ اگر کوئی مرد کسی نرم اور نازک پھول سے غیر انسانی سلوک روا رکھے، اس سے بے اعتنائی برتے اور بیوی کے پھول ہونے کی قدر نہ کرے تو یہ مرد کتنا ظالم اور برا ہے۔ مردوں کی اپنی بیویوں سے ان کی طاقت و توانائی سے زیادہ بڑی ہوئی بیجا توقعات، اپنی مرضی اور باتوں کو ان پر ٹھونسنا، ان پر اپنا تسلط اور برتری جتانا، یہ سب کتنا برا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عورت پھول ہے، غلام اور نوکر نہیں۔ قہرمان یعنی زندگی کے کام کاج کرنے والی لونڈی اور نوکرانی، یہ عورت آپ کی ملازمہ نہیں ہے کہ جسے آپ چند ہزار روپے کے مہر دے کر اپنی ملازمہ بنائیں اور اپنی زندگی کے کام اور ذمہ داریوں کو اس کے نرم اور نازک دوش پر رکھ دیں اور بعد میں اس سے باز پرس بھی کریں۔ نہیں، عورت آپ کے ہاتھ میں ایک پھول ہے، حتیٰ اگر یہ کوئی مفکر اور سیاستدان ہی کیوں نہ ہو، لیکن خاندانی زندگی میں وہ ایک پھول ہی تصور کی جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، مرد اور خواتین کے نگراں اور گھر کے سرپرست ہے اور تمام خاندانی امور ان کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا مرد کو چاہیے کہ وہ ملازمت کرے، گھر کی معیشت اس کے ذمے ہے۔ بیوی کتنی ہی ثروت اور دولت کی مالک کیوں نہ ہو، لیکن گھر کی کفالت اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ بیوی ہر جگہ شوہر کی تابع ہو، اس کے فرمان کی تعمیل کرے، ہرگز نہیں۔ نہ اسلام میں ایسی کوئی چیز ہے اور نہ ہی شریعت نے اسے بیان کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا معنی یہ نہیں کہ بیوی تمام امور میں اپنے شوہر کی تابع ہو، نہیں۔ یا پھر بعض یورپ نہ دیکھنے والے افراد کی مانند کہ جو یورپ کی اندھی تقلید بھی کرتے ہیں اور خود ان سے بدتر بھی ہیں، ہم یہ کہیں کہ عورت کو ہی تمام کاموں کا حاکم اور مسئول یعنی جواب دہ ہونا چاہیے، مرد اس کا تابع اور خدمت گزار ہو، نہیں، یہ روش بھی غلط ہے۔ نہ برت کی متقل عنان حکومت، نہ جورو کی غلامی۔ آپ دو دوست اور زندگی کے کاموں میں شریک، ایک دوسرے کی مدد اور اعانت کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ مرد اپنی انا کے پہاڑ کو توڑے تو ایک جگہ بیوی ہمتن گوش ہو، ایک جگہ مرد کی خواہش اور اس کے طریقے کے مطابق کام انجام دیا جائے تو دوسری جانب بیوی کے مشورے سے کسی مشکل کا حل ڈھونڈا جائے تاکہ آپ دونوں مل کر زندگی گزار سکیں۔ مرد عورت کا فطری تفاوت۔ خداوند عالم نے عورت کو صنف نازک اور لطیف و ظریف خلق کیا۔ بعض انگلیاں دوسری انگلیوں سے بڑی اور موٹی ہوتی ہیں۔ زمین سے ایک پتھر کو نکالنے میں بخوبی اس سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان سے ہیرے کے ایک چھوٹے سے ذرے کو اٹھایا جائے تو معلوم نہیں کہ وہ اٹھا پائیں یا نہیں۔
بڑے پتھر کو نہیں اٹھا سکتی، لیکن سونے یا جواہرات کے چھوٹے ذروں کو زمین سے اٹھا کر جمع کر سکتی ہیں۔ مرد اور عورت بھی بالکل ایسی ہی ہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ایک کی ذمہ داری دوسرے سے زیادہ سنگین ہے، بلکہ دونوں کی ذمہ داری سنگین، ذی قیمت اور اپنے اپنے مقام پر لازمی ہے۔ عورت کی روح چونکہ لطیف اور نرم و نازک احساسات کی حامل ہے، اس لیے اسے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ راحت و آسائش اور ایک مطمئن تکیہ گاہ اور مضبوط جائے پناہ کی طالب ہے۔ یہ تکیہ گاہ کون ہے؟ وہ اس کا شوہر ہے۔ خداوند عالم نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے خلق کیا ہے۔ فطری طور پر مرد کے بارے میں عورت کی سوچ مرد کی عورت کے بارے میں فکر و خیال سے مختلف ہوتی ہے۔ اسے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی عیب اور مذائقہ نہیں۔ مرد عورت کو ایک خوبصورت، ظریف و لطیف، نازک و حساس وجود اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور اسلام بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ عورت ایک نرم و نازک اور حسین پھول ہے، یہ ہے اسلام کی نظر۔ عورت ایک نرم و لطیف اور ملائم طبیعت کی مالک موجود کا نام ہے کہ جو زیبائی اور لطافت کا مظہر ہے۔ مرد عورت کو ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی محبت کو اس قالب میں مجسم کرتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں کی نگاہوں میں اس کے اعتماد اور بھروسے کا مظہر، اس کی مضبوط تکیہ گاہ ہے، اور وہ اپنی محبت اور دلی جذبات و احساسات کو ایسے مردانہ قالب میں سموتی اور ڈھالتی ہے۔ زندگی کی اس مشترکہ دوڑ دھوپ میں مرد اور عورت کے یہ ایک دوسرے سے مختلف دو کردار ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح اور لازمی۔ عورت جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اپنی چشم محبت و عشق سے اس کے وجود کو ایک مستحکم تکیہ گاہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ جو اپنی جسمانی، فکری صلاحیتوں اور قوت کو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے، اس کی ترقی میں استعمال کرتا ہے۔ مرد بھی اپنی بیوی کو انس و الفت کے مظہر، ایثار و فداکاری کی جیتی جاگتی اور زندہ مثال، آرام و سکون کے مخزن کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ جو شوہر کو آرام، سکون دے سکتی ہے۔ اگر مرد زندگی کے ظاہری مسائل میں عورت کی تکیہ گاہ، اس کے اعتماد اور بھروسے کا مرکز ہے، تو پھر بیوی بھی اپنی جگہ روحانی سکون اور معنوی امور کی وادی کی وہ باد نسیم ہے کہ جس کا احساس انسان کی تمام تھکاوٹ، خستگی کو دور کر دیتا ہے۔ گویا وہ انس و محبت، چاہت و رغبت، پیار، الفت، ایثار، فداکاری کا موجیں مارتا ہوا بحر بے کرا ہے۔ یقیناً شوہر محبت، سچے عشق اور پیار سے سرشار ایسی فضا میں اپنے تمام غم و اندوہ، ذہنی پریشانیوں اور نفسانی الجھنوں کے بار کو اتار کر اپنی روح کو لطیف اور سبک بنا سکتا ہے۔ یہ ہے ان کے روحی اور باطنی قدرت و توانائی۔ حقیقی اور خیالی حق کسی بھی قسم کے حق کا ایک فطری اور طبیعی منشا اور سبب ہوتا ہے۔ حقیقی اور واقعی حق وہ ہے کہ جو فطری سبب سے جنم لے۔ یہ حقوق کے جو بعض محفلوں میں ذکر کیے جاتے ہیں صرف توہمات اور خیالات کا پلندہ ہیں۔ مرد عورت کے لیے بیان کیے جانے والے حقوق کو ان کی فطری تخلیق، طبیعت و مزاج اور ان کی طبیعی ساخت کے بالکل عین مطابق ہونا چاہیے۔ آج کی دنیا کے فیمنسٹ یا حقوق نسواں کے ادارے کہ جو ہر قسم کے اہل مغرب حقوق نسواں کے نام پر کتنا شور، غوغا، جنجال برپا کرتے ہیں، ان کی پریشانی کا سبب بھی یہی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہیں کہ جو مقام زن کا پاس رکھتے ہیں۔ بہت خوب جناب، یہ لوگ مقام زن کا اپنی رسمی محافل، میٹنگز، خرید و فروخت کے مراکز اور سڑکوں پر خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس سے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کیا گھر میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جیسا باہر ہے؟ وہاں خواتین کو دی جانے والی اذیت و آزار، مردوں کے ہاتھوں خواتین کی مار پیٹ، گھر کی چار دیواری میں اس کا برا حال، زور و زبردستی کی حکمرانی وغیرہ کتنی زیادہ ہے۔ اشارہ ہے حقوق نسواں، انسانی حقوق کی کمیشن اور ان کے ذیلی اداروں کے بے بنیاد فرضیوں اور ایجنڈوں کی جانب کہ جو از خود مرد اور عورت کے حقوق اختراع کرتے پھرتے ہیں۔ شوہر بیوی کی ضرورتوں کو درک کرے۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی کی ضرورتوں اور حاجتوں کو درک کرے، اس کے احساسات، جذبات کو سمجھے، اس کے حال سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ گھر میں خود کو تمام اختیارات کا مالک اور مطلق العنان حاکم تصور نہ کرے۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور دوست ہیں۔ زندگی کے میدان میں اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا کرنے کے لیے ان میں سے ہر ایک کی اپنی خاص فکری اور باطنی وسعت اور دائرہ کار ہے۔
شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی زندگی کے تمام امور میں اس کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے متعلق معاشرے میں موجود تمام پسماندگی، دقیانوسی خیالات اور خاص طرز فکر کا ازالہ کر سکے۔ البتہ اس پسماندگی سے مراد وہ چیزیں نہیں کہ جو آج مغرب اور بیگانوں کی تقلید کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آ دھری ہے، بلکہ ان دقیانوسی خیالات سے مرد خواتین کے مفید وجود کے فوائد کے معرفت، ان کے تعلیم حاصل کرنے جیسے اہم امر اور خواتین میں نئے افکار، ترقی اور غور و فکر جیسی صفات کی پرورش سے متعلق معاشرے کی چھوٹی ذہنیت اور کم ظرفی ہے۔ لہٰذا مرد ان تمام شعبوں میں اپنی شریک حیات کی جتنی بھی مدد کرے کم ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ کوئی کام انجام دے اور وہ اپنی خاندانی زندگی کے دائرہ کار اور اس کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کی خواہش مند ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی راہ میں مانے نہ ہو۔ مرد کی خام خیالی اور غلط رویہ۔ مرد ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ چونکہ وہ صبح سے شام تک نوکری کے لیے باہر رہتا ہے، اپنا مغز کھپاتا اور تھوڑی بہت جو رقم گھر لاتا ہے تو وہ بیوی سمیت اس کی تمام چیزوں، حتیٰ اس کے جذبات، احساسات اور خیالات کا بھی مالک بن گیا ہے۔ نہیں، وہ جو کچھ گھر لے کر آتا ہے وہ گھر کے اجتماعی حصے اور ذمہ داریوں کی نسبت آدھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا آدھا حصہ اور ذمہ داری بیوی سے متعلق ہے۔ بیوی کے اختیارات، اس کی سلیقہ شعاری، گھریلو انتظام سنبھالنا، اس کی رائے، نظر، مشورہ، اس کی باطنی ضرورتوں کا خیال رکھنا شوہر کے ذمہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد چونکہ اپنی غیر ازدواجی زندگی میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا، لہٰذا اب شادی کرنے کے بعد بھی ایسا ہی کرے۔ نہیں، اسے چاہیے کہ اپنی زوجہ کی روحی، جسمی اور نفسیاتی پہلوؤں کا خیال رکھے۔ قدیم زمانے میں بہت سے مرد خود کو اپنی بیویوں کا مالک سمجھتے تھے۔ نہیں جناب، یہ بات ہرگز درست نہیں۔ گھر میں جس طرح آپ صاحب حق و اختیار ہیں، اسی طرح آپ کی شریکہ حیات بھی اپنے حق اور اختیار کو لینے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی مجاز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ پر اپنی بات ٹھونسیں اور زور زبردستی سے اس سے اپنی بات منوا لیں۔ چونکہ عورت مرد کی بنسبت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، لہٰذا کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو دبانا چاہیے، اس سے چیخ کر بھاری بھرکم لہجے میں بات کریں، اس سے لڑیں، اس کی مرضی اور اختیار کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنی بات کو ان پر مسلط کر دیں۔ عقل مند بیوی اپنے شوہر کی معاون اور مددگار ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ضرورتوں، اندرون اور بیرون خانہ، اس کی فعالیت اور اس کی جسمانی اور فکری حالت کو درک کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے کسی فعل سے مرد اپنے اوپر روحی اور اخلاقی دباؤ محسوس کریں۔ شریکہ حیات کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے کہ جس سے اس کا شوہر امور زندگی سے مکمل طور پر نا امید اور مایوس ہو جائے اور خدا نہ خواستہ غلط راستوں اور ناموس کو زک پہنچانے والی راہوں پر قدم اٹھائے۔ زندگی کے ہر کام، ہر موڑ، ہر پر ساتھ دینے والی شریک حیات کو چاہیے اپنے شوہر کو زندگی کے مختلف شعبوں میں استقامت اور ثابت قدمی کے لیے شوق اور رغبت دلائے، اور اگر اس کی نوکری اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلانے میں اپنا صحیح اور مناسب کردار ادا نہیں کر پا رہا تو اس پر احسان نہ جتائے، اسے طعنہ نہ دے۔ گھر کا مرد اگر علمی، جہادی یعنی سیکیورٹی اور حفاظت وغیرہ اور معاشرے کی تعمیری کاموں میں مصروف ہے، خواہ وہ نوکری کے لیے ہو یا عمومی کام کے لیے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر کے ماحول کو اس کے لیے مساعد اور ہموار بنائے تاکہ وہ شوق اور رغبت سے کام پر جائے اور خوش خوش گھر لوٹے۔ تمام مرد حضرات اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب وہ گھر میں قدم رکھیں تو گھر کا آرام دہ، پرسکون، پرامن ماحول انہیں خوش آمدید کہے اور وہ اپنے گھر میں اطمینان اور سکھ کا سانس لیں۔ یہ ہیں زوجہ کے فرائض۔ بیوی کی خاص یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کی تشخیص کے لیے عقل مندی سے کام لے۔ عورتیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اگر ایک عورت عقل اور ہوش سے کام لے تو گھر کو چلانے میں وہ مرد کی بھی بہترین مددگار ثابت ہوگی اور مرد کی بہتر طور پر رہنمائی بھی کر سکے گی۔ صحیح ہے کہ مرد عورت کی بنسبت بڑی جسامت، قوی ہیکل کا مالک ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم نے عورت کے مزاج اور طبیعت کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اگر مرد اور عورت فطری طور پر صحیح سالم ہیں اور بیوی عاقل ہو تو یہ بیوی ہی ہے کہ جو شوہر کے دل میں گھر کر لے گی۔ لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ چالاکی،
شاطرانہ چالوں، اپنا حکم چلانے اور زبردستی اپنی بات منوانے سے یہ مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی اپنے نرم اور ملائم لہجے، خندے پیشانی سے شوہر کا استقبال کرنے، مسکراتے ہونٹوں، خوشحال چہرہ اور شوہر کے مزاج کو تھوڑا بہت تحمل اور برداشت کرنے سے اپنے شوہر کا دل جیت لے گی۔ البتہ لازمی نہیں کہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ تحمل کرے، کیونکہ مرد کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہر بات میں زور زبردستی کرے، کیونکہ خداوند عالم نے یہ تھوڑا بہت تحمل، برداشت اور لچک عورت کی طبیعت میں رکھی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اس طرح کا سلوک رکھے۔ بعض خواتین اپنے شوہروں سے سخت لہجے اور گرم مزاجی سے پیش آتی ہیں، مثلاً آپ کو یہ چیز میرے لیے ہر صورت میں خریدنی ہے، میرے لیے سونے کی اتنی چوڑیاں بنوائیں کیونکہ میرے دوست کے شوہر نے اسے اتنے ہزار کی چوڑیاں بنوا کر دی ہیں، اگر آپ مجھے سونے کی چوڑیاں نہیں بنوائیں گے تو میرا سر اس کے سامنے نیچا ہو جائے گا۔ بعض خواتین اس قسم کی باتوں سے اپنے شوہروں کو اذیت دیتی ہیں اور انہیں پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ سب طور طریقے صحیح نہیں ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، جس کا پہلا مرحلہ ہے بہشت بری تک ہم سفر۔ اس کا دریچہ ہے علی و فاطمہ کی مشترکہ ازدواجی زندگی کے بھی چند ہی روز گزرے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ان کی ہمسر اور زوجہ کے بارے میں ان کی نظر معلوم کی۔ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا شریک حیات پایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملے سے کہ جو اپنی شریک حیات کی بھرپور قدردانی اور شکریہ کی عکاسی کر رہا تھا، اپنی زوجہ کے عشق جاوید کے بارے میں اپنی نظر کا اظہار فرمایا، یا رسول اللہ، وہ اطاعت خدا کے انجام دہی میں بہترین مددگار اور معاون ہیں۔ اسی طرح عالم ہستی کا بہترین داماد اپنے عشق خدا کے اسرار سے یوں پردہ ہٹاتا ہے اور اپنی مشترکہ ازدواجی زندگی کی راہ سعادت کو تمام دولہا دلہنوں کو دکھاتا ہے، یعنی اے علوی دولہا اور فاطمی دلہنوں، صرف خدا اور اس کی اطاعت کی انجام دہی کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامو اور خدائے مہربان کی بہشت بری تک ایک دوسرے کے ہمسفر بنو۔ وقت کی گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، دنیا سب کے لیے یکساں طور پر سرعت سے اپنے انجام کی جانب قدم بڑھا رہی ہے۔ شادی کی اس تقریب کو غور سے دیکھیں۔ آپ کے والدین گزشتہ کل کے دولہا دلہن ہیں، جس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اسی طرح آپ بھی آنے والے کل کے والدین ہوں گے اور جو اپنے بچوں کی شادی کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ ہے زندگی کے آسمان سے فرصت کے بادلوں کا تیزی سے گزرنا، وہ چیز کہ جو آپ کی زندگی آپ وہ صرف تقوی اور اطاعت خدا ہے۔ ایک دوسرے کے ایمان کی تکمیل اور تقویت میں ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کے ہاتھ سے ذکر کے جام کو نوش کریں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ شیطانی حملوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مضبوط سپر بنے، دینی احکام فرائض کی بجا آوری میں ایک دوسرے کی اعانت کریں اور رغبت دلائیں۔ خوش بختی کا مفہوم۔ خوش بختی عبارت ہے آرام، سکون، سعادت اور امن کے احساس سے۔ بڑے بڑے فنکشن اور اسراف اور فضول خرچی کسی کو خوش بخت نہیں بناتی۔ اسی طرح مہر کی بڑی بڑی رقمیں، جہیز کی بھرمار بھی انسانی سعادت اور خوش بختی میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ صرف شریعت کی ہی پابندی ہے کہ جو انسان کو خوش بختی اور سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ ایک دوسرے کو جنتی بنائیں۔ شادی اور شریک حیات کا انتخاب کبھی انسانی قسمت میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی بیویاں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو اور بہت سے مرد اپنی بیویوں کو جنتی بناتے ہیں۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی گھر کے اس مرکز کی قدر کریں، اس کی اہمیت کے قائل ہوں، تو ان کی زندگی پرامن اور پرسکون زندگی ہو جائے۔ اچھی شادی کے سائے میں انسانی کمال کا حصول میاں بیوی کے لیے ممکن ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد زندگی میں ایسے دوراہے پر پہنچتا ہے کہ جس میں ایک راہ کا انتخاب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، یا دنیا یا صحیح راہ اور امانت داری اور صداقت میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ یہاں اسی بیوی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اسے پہلے یا دوسرے راستے کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہوتی ہے۔ شوہر حضرات بھی اپنی شریک حیات کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ سعی کیجئے کہ آپ دونوں اچھی راہ کے انتخاب میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ کوشش کریں کہ دینداری، خدا اور اسلام کی راہ میں قدم اٹھانے، راہ حقیقت، امانت اور صداقت میں اپنا
سفر جاری رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور انحراف اور لغزش سے ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے تحمل، اس کے بعد ابتدائی سخت سالوں اور جنگ کے مشکل زمانے میں بہت سی خواتین نے اپنے صبر اور تعاون سے اپنے شوہروں کو جنتی بنایا۔ مرد مختلف قسم کے محاذوں پہ گئے، انہوں نے گونا گون قسم کی مشکلات خطرات کو مول لیا، تو یہ خواتین گھروں میں تنہا رہ گئیں۔ انہوں نے تنہا مشکلات کا مقابلہ کیا لیکن زبان پر کسی بھی قسم کا شکوہ نہیں لائیں۔ یوں انہوں نے اپنے شوہروں کو بہشت بری کا مسافر بنایا، جبکہ وہ ایسا بھی کر سکتی تھی کہ ان کے شوہر میدان جنگ جانے اور جنگ سے پشیمان ہو جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بہت سے ایسے شوہر تھے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو جنت کا راہی بنایا۔ ان کی ہدایت، تعاون، دستگیری اور مدد سے یہ خواتین اس قابل ہوئیں کہ خدا کی راہ میں حرکت کر سکیں۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہے۔ بہت سی خواتین اور مرد ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو جہنمی بنایا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو جنتی اور سعادت مند بنائیں۔ آپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ تحصیل علم، کمال کے حصول، پرہیزگاری، تقوی، سادہ زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کو جنتی اور بہت سے مرد اپنی بیویوں کو حقیقتاً سعادت مند بناتے ہیں، جبکہ اس کی برخلاف بھی صورتحال تصور کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے مرد اچھے ہوں لیکن بیویاں انہیں اہل جہنم بنا دیں، یا بیویاں اچھی اور نیک ہوں مگر ان کے شوہر انہیں راہ راست سے ہٹا دیں۔ اگر میاں بیوی دونوں ان مسائل کی طرف توجہ رکھیں تو اچھی باتوں کی تاکید بہترین انداز میں ایک دوسرے کی اعانت و مدد سے اور گھر کی فضا میں دینی اور اخلاقی احکامات اور تعلیمات کو زبانی بیان کرنے سے زیادہ اگر عملی طور پر ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، تو اس وقت ان کی زندگی کامل اور حقیقتاً خوشبخت ہوگی۔ ایک مرد اپنی ہمدردانہ نصیحتوں، رہنمائی، وقت پر تذکر دینے اور اپنی بیوی کی زیادہ روی، زیادتی اور اس کے بعض انحرافات کا راستہ روک کر اسے اہل جنت بنا سکتا ہے۔ البتہ اس کے برعکس بھی اس کی زیادتی، ہوس، بیجا توقعات اور غلط روشوں کی اصلاح نہ کرتے ہوئے اسے جہنمی بات اور صبر کی تلقین۔ میاں بیوی کے دلوں کے ایک ہونے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق بات اور صبر کی تلقین۔ اگر بیوی دیکھے کہ اس کا شوہر انحراف کا شکار ہو رہا ہے، ایک غیر شرعی کام انجام دے رہا ہے یا رزق حرام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، غیر مناسب دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تو سب سے پہلے کہ جو اسے ان تمام خطرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ یا اگر مرد اپنی بیوی میں اس قسم کی دوسری برائیوں کو مشاہدہ کرے تو اسے بچانے والوں میں سب سے پہلے اس کا شوہر ہوگا۔ البتہ ایک دوسرے کو برائیوں سے بچانا، خطرات سے محفوظ رکھنا، محبت، میٹھی زبان، عقل و منطق کے اصولوں کے مطابق حکیمانہ مدبرانہ رویے کے ذریعے سے ہو، نہ کہ بد اخلاقی اور غصے کے ذریعے۔ یعنی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں تاکہ وہ راہ خدا میں ثابت قدم رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، مدد کریں، خصوصاً دینی امور میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر یا بیوی نماز کی چور ہے، نماز کو کم اہمیت دیتی ہے، سچ بولنے یا نہ بولنے میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر لوگوں کے مال میں بے توجہی سے کام لیتا ہے، اپنے کام سے غیر سنجیدہ ہے، تو یہ آپ کا کام ہے کہ اسے خواب غفلت سے بیدار کریں، بتائیں، سمجھائیں، اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ محرم، نامحرم، پاک، نجس، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، ان سے بے اعتنائی برتتا ہے، تو آپ اسے متوجہ کریں، اسے آگاہی دیں، اس کی مدد کریں تاکہ وہ بہتر اور اچھا ہو جائے۔ یا وہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے والا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائیں، نہ کہ اس سے لڑیں جھگڑیں، نہ کہ اپنے گھر کی فضا خراب کریں، اور نہ اس شخص کی مانند کہ جو الگ بیٹھ کر صرف زبانی تنقید کے نشتر چلاتا ہے۔ ایک تیماردار کی مانند میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی صحیح راستے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مدد کریں۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ اس کا شوہر یا بیوی کوئی نیک عمل اور کار خیر انجام دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی ہمت بندھائے، شوق اور رغبت دلائے۔ اس کے برعکس اگر وہ یہ دیکھے کہ سامنے والا خدا نخواستہ کسی خطا کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے۔ آپ دونوں راہ خدا میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دونوں کے کاموں کی بنیاد ایک دوسرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک چوکیدار کی مانند نہیں کہ جو ہمیشہ سر پہ ڈنڈا لیے کھڑا رہے، نہیں، بلکہ ایک وظیفہ شناس، تیماردار اور شفیق والدین کی مانند۔
میاں بیوی کی زندگی میں خدا کی طرف توجہ، احکام خدا کی اطاعت کو نقطۂ مشترک ہونا چاہیے اور دونوں اس مشترک نقطے کی حفاظت کریں۔ اگر بیوی یہ دیکھے کہ اس کا خاوند دینی مسائل کے بارے میں لاؤبالی ہے تو اپنی خاص زنانہ حکمت عملی، عقل مندی، خوش اخلاقی، نرم ملائم مزاج کے ذریعے سے راہ خدا پر لانے کے لیے اپنی کوشش کرے۔ یا پھر اگر شوہر یہ دیکھے کہ بیوی دینی احکامات سے بے توجہ ہے تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی مدد کرے، اور یہ کام زندگی کے بنیادی کاموں میں سے ایک ہے۔ اخلاقی حفاظت۔ اپنے شریک حیات یا زوجہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ دونوں دیندار رہیں۔ اپنے شوہر یا بیوی کی حفاظت کیجیے کہ وہ کوئی غیر شرعی کام انجام نہ دے۔ اس حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے چوکیداری کریں، اسے اپنے تحت نظر رکھیں، نظر بند کریں، بلکہ یہ حفاظت اخلاقی حفاظت ہے، مہربانی والی حفاظت ہے، رحم دلانہ، تیماردارانہ حفاظت ہے۔ اگر آپ نے سامنے والے میں کسی غلطی کا مشاہدہ کیا تو آپ اسے نہایت ہوشیاری، میٹھے ملائم لہجے میں دور کر دیں۔ آپ دونوں تذکر دینے اور بعض امور کی رعایت کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار ہیں۔ اگر بیوی دیکھے کہ اس کا شوہر غلط قسم کے لین دین اور برے دوستوں کے ساتھ معاشرت کرنے لگا ہے، یا شوہر دیکھے کہ اس کی بیوی فیشن پرستی، عیش پرستی میں گرفتار، دینی مسائل سے بے توجہی میں پڑ گئی ہے، تو یہ نہ کہے وہ جانے اور اس کا کام، یا بھاڑ میں جائے میری بلا سے۔ نہیں، آپ دونوں کی ایک دوسرے کی نسبت ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا آپ اپنی توانائی اور ہمت کو متمرکز کریں، کیونکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے سنہرے اصول۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، زندگی کے ظاہری روپ سے مافوق حقیقتیں۔ زندگی کے خوبصورت ہنگاموں سے مراد زندگی کے پیار بھرے لمحات ہیں کہ جہاں عشق بھی موزن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے نٹکھٹ، ناراضگی، پیار و محبت کی سرحدوں پر ہلکی پھلکی سرحدی جھڑپیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو منانا کہ جہاں انس الفت سایہ فگن ہو، جہاں ملے جلے جذبات، احساسات، پیار بھرے چھوٹے چھوٹے جھگڑے زندگی کے خوبصورت ہنگاموں کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں چھوٹے موٹے جھگڑوں کے بعد رضایت اور خوشی کی شیرینی میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے احساس کو چند برابر کر دیتی ہے، اور اپنے محروم و یار کے ہاتھوں محبت الہی کا جام پئیں اور کامیاب ہو جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ بے شک اس میں صاحبان تفکر کے لیے نشانی ہے۔ یہ محبت دراصل وہ گرہ ہے کہ جسے خداوند عالم اپنے دست لطف سے ان دو نوجوان دلوں میں لگاتا ہے، اور یہ وہ بندھن ہے اور رشتہ ہے کہ جو نام خدا سے اور حکم خدا سے ان دونوں کے درمیان، یہ محبت وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو یہ زندگی کی حفاظت کرتا ہے، اسے رونق بخشتا ہے، زندگی کی تلخیوں کو شیریں، سختیوں کو آسان بناتا ہے۔ اگر خدا کی ادا کردہ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو محبت الہی کے کیمیا کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی اپنی کل مگر ذی قیمت جمع پونجی کے ذریعے اپنی تمام آرزوؤں تک پہنچ سکتے ہیں اور بہشت بری کا زمین پر تجربہ کر سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اپنے اس رشتے اور بندھن کی قدر کریں، اپنی پوری ہنرمندی کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے تمام خطرات سے محفوظ رکھیں۔ زندگی کے ظاہری روپ سے مافوق حقیقتیں۔ زندگی کے ظاہری روپ سے بڑھ کر انسان کی امیدیں، آرزوئیں، عشق اور اس کے محبت اور جذبات و احساسات انسانی حیات میں کلیدی کردار کے حامل ہیں۔ ان کا کردار کوئی معمولی نوعیت کا نہیں، بلکہ یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی زندگی کی مستحکم اور بلند عمارت کو مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ان سب کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی مشترکہ زندگی میں اپنے کردار کو پہچانے۔ مرد اپنی زوجہ کو، زوجہ اپنے میاں کے لیے محبت آمیز نگاہیں، پاک و پاکیزہ عشق رکھتی ہو، اور انہیں چاہیے کہ اپنے اس عشق کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ عشق ختم ہونے والا ہے دیگر دوسری چیزوں کی مانند۔ بس انہیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں تاکہ یہ ختم نہ ہو۔ اگر میاں بیوی کی مشترکہ ازدواجی زندگی میں محبت سایہ فگن ہو تو گھر سے باہر اور گھر کے اندر کی تمام سختیاں، مشکلات بیوی کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ شادی میں اصل ماجرا اور لب لباب عشق و محبت ہی تو ہے۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے لڑکے لڑکیاں
یہ بات اچھی طرح جان لیں، چنانچہ یہ محبت کہ جو ایک دوسرے کی نسبت خدا نے آپ کو دی، آپ کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں۔ یہ انسانی رابطہ باہمی محبت ہمدردی پر قائم ہے، یعنی میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں محبت کا برتاؤ کریں تاکہ یہ محبت ان کی مشترکہ ازدواجی زندگی کو آسان بنا دے۔ لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ محبت کے عنصر کا مال و دولت، ماڈرن زندگی اور اس قسم کی دوسری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محبت ہی ہے کہ جو گھرانے کو پائیدار بناتی ہے۔ محبت در حقیقت خوشحال اور آباد زندگی کا سرمایہ ہے۔ سخت سے سخت مراحل بھی محبت کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان محبت اور راہ خدا میں قدم رکھے تو زندگی کی تمام مشکلات اور سختیاں آسان اور تمام کام سہل ہو جائیں۔ دولہا دلہن کو چاہیے کہ آپس میں محبت سے پیش آئیں، کیونکہ محبت وہ چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے ان دونوں کی حفاظت کرتی ہے، انہیں ایک دوسرے کے پاس محفوظ رکھتی ہے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ محبت بہترین اکسیر ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں وفاداری بھی ہوگی، وہاں بے وفائی، خیانت، تاریکی کا کوئی وجود نہیں۔ جب محبت گھر میں آتی ہے تو وہاں کی فضا انس و الفت سے لبریز، قابل تحمل اور شیریں اور میٹھی ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں وہ کم ہے۔ وہ مقام کہ جہاں محبت جتنی بھی زیادہ ہو اس میں کوئی عیب نہیں، وہ میاں بیوی کی باہمی محبت ہے۔ یہ جتنی بھی زیادہ محبت کریں اچھا ہے، اور خود یہ محبت ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا کو قائم کرتی ہے۔ میاں بیوی کی باہمی محبت بھی خدا سے کی جانے والی محبت کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ ان بہترین محبتوں میں سے ایک ہے کہ جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی بہتر ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ محبت سعادت اور خوشبختی کی بنیاد بنتی ہے۔ خوشبختی اس میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ جب محبت زندگی پر حاکم ہو تو اس محبت کے ذریعے خار بھی پھول بن جاتے ہیں۔ اگر میاں یا بیوی میں کوئی بری عادت موجود ہو لیکن دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو تو وہ بری عادت بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ محبت بری عادت کی تمام تاریکی اور ظلمت کو ختم کر دے گی۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی کی دستور یا فرمان سے ہو۔ محبت خود آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ اپنی محبت اپنے شوہر یا بیوی کے دل میں روز بروز زیادہ کر سکتے ہیں، مگر کس طرح؟ اچھا اخلاق، بہتر کردار، وفاداری اور محبت کے ذریعے۔ اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ اسی طرح اگر مرد کی خواہش ہے کہ اس کی بیوی اسے پسند کرے تو اسے بھی اس کام کے لیے محنت کرنا ہوگی، کیونکہ محبت ہمیشہ محنت اور کوشش کی محتاج ہوتی ہے۔ محبت اس صورت میں باقی رہے گی کہ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور اپنی حدود کا خیال رکھیں اور تجاوز نہ کریں، یعنی حقیقت میں یہ دونوں کی کہ جو زندگی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس بات کی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ذہن و قلب میں اپنا ایک مقام بنائیں، ایک دوسرے کے دل میں نفوذ کریں۔ یہ وہی معنوی نفوذ اور میاں بیوی کے درمیان قلبی رابطہ ہے کہ جسے اسلامی حقوق بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ یہ محبت امر ہو جائے تو بجائے یہ کہ آپ سامنے والے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کرے، آپ اپنے دل سے چاہیں کہ آپ اس پر اپنی محبت زیادہ نچھاور کریں، تو خود بخود اس کی آپ سے محبت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ محبت فطری طور پر محبت کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ آج کی دنیا میں محبت کی بری تعریف پیش کی جاتی ہے۔ یہ عشق کہ جسے بیان کیا جاتا ہے یہ سچی محبت اور عشق نہیں، یہ وہ جنسی خواہشات اور شہوت پرستی ہے کہ جسے یہ لوگ ایک خاص شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ غیر واقعی عشق و محبت حقیقی عشق و محبت کی جگہ نظر آئے، مگر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ عشق اور محبت کی جو قابل قدر اور ذی قیمت ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے لڑکے لڑکی کے درمیان خدا کی پسندیدہ اور سچی گہری محبت ہے کہ جو ایک دوسرے کی نسبت احساس ذمہ داری کے ہمراہ ہوتی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اب اس نکاح اور ازدواجی زندگی کے بعد ایک جاں اور قالب اور ایک ہی منزل کے راہی ہیں، اور یہی وہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک گھرانہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ عشق و محبت کے جو انسانیت سے میل نہیں کھاتی، ظاہری چیزوں اور جلد ختم ہونے والی شہوت سے مربوط ہے، اس کی کوئی مضبوط اور مستحکم بنیاد نہیں ہوتی، لیکن وہ محبت کہ جو انسانی اور بشری اساس پہ قائم ہے، جسے خداوند متعال نے انسانی قلب کو ودیت کیا ہے، اگر اپنی خاص شرائط کہ جس کی اس اسلامی رشتے اور شادی میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے انسانی حیات میں قدم رکھے تو یہ محبت روز بروز زیادہ ہوتی جائے گی۔
میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی بہترین مشترکہ ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ یہ احترام ظاہری اور خانہ پوری کی حد تک نہ ہو، بلکہ واقعی حقیقی احترام ہو کہ جس میں ایک شریک حیات، ایک صاحب دل انسان کی عقلی اور فطری توقعات، امیدوں، آرزوؤں، احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھا جاتا ہو۔ احترام کا مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو القاب اور آداب سے بلائیں، بلکہ شوہر اپنی شریک حیات کی نسبت اور بیوی اپنے سرتاج کے لیے قلبی طور پر احترام کا احساس کرے، اس کے احترام کو اپنے دل میں زندہ رکھے۔ آپ کو چاہیے کہ اس احترام کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھیں۔ یہ زندگی کو چلانے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اس طرح میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کی اہانت اور تحقیر کا کوئی بھی عنصر موجود نہیں ہونا چاہیے، نہ زبانی، نہ قلبی، نہ اشارے سے۔ ایک دوسرے کے دل میں محبت کو اس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کریں، گھر میں اعتماد کی فضا بحال کریں۔ جب گھر میں اطمینان کی فضا قائم ہوگی تو نہ صرف یہ کہ محبت بھی مستحکم ہوگی، بلکہ انس اور الفت بھی اس پیار بھرے ماحول میں جنم لے گی۔ گھر کی فضا میں چار چاند لگا دیں گے۔ اطمینان وہ مضبوط بنیاد ہے کہ جو محبت کو قائم رکھتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اعتماد کی فضا ختم ہو جائے تو پھر محبت بھی آہستہ آہستہ زندگی سے اپنا رخت سفر باندھ لیتی ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات یا آپ کا سرتاج آپ سے زیادہ محبت کرے، آپ کو چاہیے آپ اس سے وفادار رہیں، اس کے اعتماد کو بحال کریں۔ وہ چیز کہ جو محبت کو ایک گھرانے میں مکمل طور پر نابود کر دیتی ہے وہ میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی ہے۔ محبت وہ قیمتی گوہر ہے کہ جس کے وجود کا انتظام اور اس کی حفاظت کا اہتمام انسانی حیات میں اشد ضروری ہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ بیوی شوہر اور شوہر بیوی پر اعتماد کرے۔ جب دونوں میں اعتماد کی فضا قائم ہوگی تو وفاداری اور اطمینان کے پروں کے ذریعے یہ گھرانہ سعادت کی طرف پرواز کرے گا۔ اس گھر پر محبت بھی اپنی برکتیں زیادہ نچھاور کرے گی۔ زندگی میں ایک دوسرے کے جسم و جان سے وفاداری ایک بہت اہم عنصر ہے۔ اگر ایک بیوی یہ احساس کرے کہ اس کا شوہر اس سے وفادار ہے، یا پھر شوہر احساس کرے کہ اس کی بیوی وفاداری کی زندہ مثال ہے، تو خود یہ احساس مزید محبت کی پیدائش کا باعث بنتا ہے۔ جب محبت وجود میں آتی ہے تو گھر کی بنیادیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، ایسی مضبوط بنیاد کہ جو سالہ سال قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی یہ احساس کریں کہ اس کی بیوی یا میاں کا دل کسی اور سے لگا ہوا ہے، یا وہ یہ احساس کرے کہ وہ سچ نہیں بولتا یا منافقت سے کام لیتا یا لیتی ہے، یا وہ احساس کرے کہ ان کے درمیان اعتماد نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، وہ محبت کمزور ہو جائے گی۔ محبت کرنا وہ امر ہے کہ اس مشترکہ زندگی کی راہ کی ابتدا میں خداوند عالم نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ سرمایہ ہے کہ جسے خدا مہربان مشترکہ ازدواجی زندگی کی ابتدا میں لڑکے لڑکی کو ہدیہ کرتا ہے، اور یوں ازدواجی سفر کی راہی آپس میں محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ کی زوجہ یا شوہر کی آپ سے محبت آپ کے عمل سے وابستہ ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی شریک حیات کی محبت آپ کے لیے باقی رہے تو آپ اس سے محبت آمیز برتاؤ کریں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کیا کام انجام دے تاکہ اس کی محبت رنگ لائے۔ بس آپ کو چاہیے زندگی کے ہر لمحے میں وفاداری کا ثبوت دیں، سامنے والے کو اپنی امانت داری کا یقین دلائیں، اپنی سچائی، خلوص نیت کو اس پر واضح کریں، سامنے والے سے بیجا توقعات نہ رکھیں، تعاون اور اظہار محبت کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو محبت کی ایجاد کا باعث بنتی ہیں، اور یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ محبت اور تعاون کو زندگی میں ہر حال میں موجود ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیجا قسم کی امیدیں وابستہ رکھنے اور بات بات پر کیڑے نکالنے سے آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اعتماد کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ اعتماد وہ چیز نہیں کہ جو کسی کے کہنے سے ہو جائے کہ آؤ تم مجھ پر اعتماد کرو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ اعتماد وہ چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کو دینا، اس کا یقین کرنا چاہیے، یعنی اچھے عمل، اخلاق و آداب کی رعایت کرنے، شرعی حدود، اسلامی اقدار کا خیال رکھنے سے۔ اگر گھر کی فضا میں بے اعتمادی کے سیاہ بادل چھا جائیں تو پھر گھر محبت کے اجالے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا وظیفہ ہے، آپ بے اعتمادی کو گھر میں اپنے منحوس قدم نہ رکھنے دیں۔
بے وفائی بدن میں پوشیدہ سرطان کی مانند محبت کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ اگر میاں یا بیوی یہ احساس کرے کہ اس کی بیوی یا شوہر اس سے جھوٹ بول رہا ہے تو زندگی میں اس احساس کے آتی ہی سچی محبت رخصت ہو جائے گی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو محبت کی بنیادوں کو کمزور بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت کی فضا قائم رہے تو اپنے درمیان اعتماد کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی پیار بھری زندگی پائیدار ہو تو محبت کو کسی بھی صورت میں اپنے درمیان سے جانے نہ دیں۔ میاں بیوی کو آپس میں محبت آمیز سلوک اختیار کرنا چاہیے، بس یہی مطلوب ہے۔ وہ کام کہ جو محبت میں کمی کا باعث بنتے ہیں انہیں ہرگز انجام نہ دیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو آپ کو ایک دوسرے سے گلہ مند اور بیزار کرتے ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر کن چیزوں پر بہت حساس ہے، کن کاموں پر اس کا مزاج جلدی بگڑ جاتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ اجتناب ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان مسائل سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ مثلاً بیوی کو اپنے شوہر کی ایک عادت بری لگتی ہے، اس کے شوہر کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کی فلاں عادت اس کی شریک حیات کو بری لگتی ہے اور وہ اسے بار بار انجام دیتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح بہت سی خواتین بھی ہیں کہ جو مثلاً اپنی اس بات کہ میرے لیے فلاں چیز خرید دیا کرو، مجھے فلاں جگہ لے چلو، ایسی خواہشات کی چھری کے ذریعے شوہر کی راحت اور آرام کو ذبح کر دیتی ہیں۔ آخر ان کاموں کی کیا ضرورت؟ آپ دونوں ہی اصل ہیں، بقیہ پوری دنیا کا درجہ آپ کے بعد ہے۔ آپ ایک دوسرے کے وجود کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، ایک دوسرے سے مہربانی کا سلوک کریں۔ اگر آپ ایک وقت خدا نخواستہ آپ کے میاں یا بیوی کے کسی عمل سے آپ کے دل میں قدرت کا میل آ جائے، فوراً اپنی محبت کے بحر بے کرام میں غرق کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر اسے خوب اچھالیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کی نسبت لاپرواہ اور بے توجہ ہوں اور کسی ایک کی چاہت اور محبت میں کمی آ جائے تو یہ کمی دوسرے میں بھی سرایت کر جائے گی، کیونکہ ایک دوسرے سے بے رغبتی ایک وبائی مرض ہے کہ جو دوسروں میں بھی سرایت کرتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسا کوئی موقع نہ آنے دیں، اور اس کے لیے دونوں کو مل جل کر باہمی افہام و تفہیم اور محنت سے کوشش کرنی چاہیے، اور یہی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ گھر کے بڑے بھی مدد کریں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے گھر کے بڑوں کو نوجوان شادی شدہ جوڑوں اور زندگی کے نئے ہم سفروں کی ہدایت کرنی چاہیے، لیکن اس بات کی طرف بھی اس کی توجہ رہے کہ وہ ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے امور جزیات میں بہت زیادہ مداخلت نہ کرے کہ زندگی ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض افراد اپنی بیجا مداخلت، کم توجہی، اپنی چھوٹی ذہنیت کی وجہ سے ایک زندگی کے مستحکم بنیادوں کو متزلزل کر دے۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی مداخلت سے میاں بیوی کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو رہے ہیں تو چاہیے کہ دخل اندازی بند کریں۔ گھر اور خاندان کے بڑے بزرگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ازدواجی سفر کے یہ دو راہی آرام اور چین کی زندگی بسر کریں تو وہ انہیں نصیحت اور ہدایت تو کریں لیکن مداخلت نہ کریں، انہیں خود ان کی منصوبہ بندی کے مطابق زندگی گزارنے دیں۔ مبادا گھر کے بزرگ افراد میاں یا بیوی کے پاس آئیں اور میاں یا بیوی کی برائی کریں اور کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے ان کے دل میں نفرت جنم لے، نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے نزدیک اور ان کے دلوں کو پہلے سے زیادہ ایک دوسرے سے متصل اور مربوط کریں۔ دلوں میں محبت پیدا کرنے میں والدین بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے والدین کا تمام ہم و غم اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی نسبت محبت کرنے والا بنائیں۔ اگر وہ اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی میں اس کے شوہر یا بیوی کی طرف سے کسی ایسی چیز کا مشاہدہ کریں کہ جو ان کے لیے اچھی نہ ہو تو اسے اپنی اولاد سے بیان نہ کریں، بلکہ انہیں اس بات کا موقع دیں کہ یہ دونوں روز بروز ایک دوسرے کے عاشق اور ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں۔ والدین اس بات کی صحیح کریں کہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے، ایک دوسرے کے میاں بیوی بننے والے اپنے بچوں کو محبت کے لیے آزاد فضا فراہم کریں۔ ممکن ہے کہ میاں بیوی کسی بات پر آپس میں ناراض ہو جائیں تو والدین چونکہ گھر کے بڑے اور تجربہ کار ہیں، اس بات کا موقع نہ آنے دیں کہ میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی ان کی ایک دوسرے سے بے حسی اور بے توجہی میں تبدیل ہو جائے۔ اس کتاب کا تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، کہ جو انشاءاللہ ہم آنے والی اگلی آڈیو میں پیش کریں گے،
اور اس آڈیو میں جتنی بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے، اور پچھلی 2 آڈیو میں میری کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آواز بھی خراب تھی، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے وقت پر کتابیں موصول ہو جائیں، کیونکہ ریکویسٹ بہت زیادہ ہیں اور محرم کی وجہ سے محرم اور سفر کی وجہ سے تھوڑی مصروفیات بھی زیادہ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے اور ہمارے گھروں کو سکون اور ایمان کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔